अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। मौसम की तब्दीली के साथ साथ आई एम श्योर कि आप सब लोगों के मूड भी बहुत ज़्यादा ताज़ा, खुशगवार और अच्छे हो चुके होंगे, सुहाने हो चुके होंगे। तो हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि जब भी हम सिटी एट 10 में का आगाज़ करें या इसमें कोई भी गेस्ट बुलाएं तो हम इस तरह के लेकर आएँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकें। और बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत पे हम बात करते भी रहते हैं, लेकिन उससे पहले अगर थोड़ी सी मौसम के लिहाज से बात करें तो मौसम चेंज हो रहा है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पानी का इंटेक जो है वो इस मौसम में थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन कोशिश करें कि किसी ना किसी फॉर्म में जो है वो पानी का इंटेक करते रहें ताकि आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रहे, क्योंकि लड़कियों को जो है वो ग्लोइंग स्किन भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो इसलिए अगर आप अपने चेहरे पे ग्लो चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारी जो है वो अपने लाइफस्टाइल में ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करें जिससे आप हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसको कैरी कर सकें। उसमें पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह की और भी बेशतर चीज़ें हैं और ग़िज़ाओं का हमारी डाइट में कितना अहम किरदार है उसी हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि आजकल हम जब भी कुछ खाते पीते हैं तो हम बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं कि क्या वो हमारी सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बेहतर है या नहीं। हम ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जायके पे भी जो है हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इस तरह के फ्रूट्स और सब्जियां, दालें इनका इस्तेमाल करें जो रूटीन में आपको जो है वो एक बेहतर लाइफस्टाइल दे सकें। अगर आप फिज़िकली अच्छे दिखाई देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप होता है, आप अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं। अगर आपकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है किसको अच्छी नहीं लगती है, अगर आप स्लिम स्मार्ट होना चाहते हैं और बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना चाहते हैं, सब कुछ खाना भी चाहते हैं लेकिन उसके साथ साथ अपने वेट को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसी मौजू पे आज का पूरा हमारा सेशन है। तो आपने कहीं नहीं जाना है, टीवी स्क्रीन के सामने बैठना है और हमारे इस पूरे सेशन को जो है वो फॉलो करना है, क्योंकि बहुत सारी मज़े की हम इसमें बातें करने वाले हैं। स्पेशली हमारी ख़वातीन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं अपनी हेल्थ को लेकर, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए। और इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारी बहुत ही ख़ास तो मेहमान हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महानूर मलिक हैं, माहिर ग़िज़ाइयात। अस्सलाम वालेकुम महानूर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। साथ ही साथ हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारी फीमेल रिपोर्टर है मरियम रज़ा। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? मौसम बदल रहा है मरियम, कैसे चल रहा है जॉब? बदल रहा है, गर्मी जो थी वो भी अब ख़त्म हो रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो चेंजिंग मौसम है इसके अंदर लोग अपना ख्याल भी रखें और साथ साथ मौसम को एंजॉय करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली फीमेल्स के लिए। हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं डिफरेंट तरह के अटायर्स को लेकर, और हमें ये होता है कि अच्छा विंटर्स है तो बड़े अच्छे से हम जो है वो खुद को कैरी कर सकते हैं। महानूर, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, सेहत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है, चलें, बहुत अच्छी बात है। और ज़ाहिर बात है जैसे विंटर्स चेंज हुआ है तो बहुत सारी जो है हमारी डाइट में भी बहुत सारी चेंजेस आती हैं, क्योंकि हमारी रूटीन में जो हम ग़िज़ाएँ खा रहे होते हैं गर्मियों की ज़रा डिफरेंट होती हैं। अब कुछ सीजनल चीज़ें भी आएंगी, तो किस तरह से हम जो है वो बेहतर ग़िज़ाओं के साथ एक अच्छा और हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो इसमें ये कि आपको वैसे भी सिर्फ ये सीज़न से हट के भी अगर हम बात करें तो हमें बैलेंस डाइट पे जो है वो फोकस करना चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? बैलेंस डाइट इज़ बेसिकली जिसको हम उर्दू में अगर आम ज़बान के तो मुतवाज़न ग़िज़ा, ठीक है। तो बैलेंस का मतलब ही ये है कि आपने हर फूड ग्रुप पे हर चीज़ का आपका बैलेंस होना चाहिए आपकी डाइट में, ठीक है। तो पहले तो थोड़ा इसको इस पर वो करना चाहती हूँ कि लोगों को इसका इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसका नॉलेज होना चाहिए कि बैलेंस डाइट है क्या। गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों आपने बैलेंस डाइट लेनी है। लोग जैसे फॉर एग्जांपल जिन लोगों को गोश्त का बहुत शौक है, गोश्त उसी को कंज्यूम कर रहे होते हैं, उनकी डाइट में वेजिटेबल्स नहीं है, फ्रूट्स नहीं है। और जो लोग वेजिटेबल्स को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उन्होंने अपनी डाइट से बिल्कुल मीट को बिल्कुल साइड पे किया हुआ होता है, वो उसका इंटेक बिल्कुल नहीं कर रहे होते। तो जब आप कोई भी फूड ग्रुप बिल्कुल अपनी डाइट से एक्सक्लूड कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो आपको उससे डिफिशियंसीज होना शुरू हो जाती हैं। और किसी भी एक फूड ग्रुप को जब आप हद से ज़्यादा उसका एक्सेसिव इंटेक करेंगे तो ऑब्वियसली उससे भी कोई ना कोई आपको उसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो डाइट भी मेडिसिन की तरह रोल प्ले कर रही होती है आपकी बॉडी में, लेकिन लोग इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं ले रहे होते। तो बैलेंस डाइट आप हर फूड ग्रुप को इंक्लूड करें, आप उसमें वेजिटेबल्स भी लें, फ्रूट्स भी लें, डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं मिल्क का, योगर्ट का इस्तेमाल करें और एग का इस्तेमाल करें, चने, दालें, सब चीज़ें, सब फूड ग्रुप्स को आप अपनी डाइट में साथ लेके चलें। फिर व्हेन इट कम्स टू विंटर में आपने क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या ऐसे फूड्स हों जिनको आप साथ ऐड करें, तो उसमें जो है एग बहुत अच्छा सोर्स है, उसमें
بہت زیادہ نیوٹرینٹس ہیں ایگ میں. اور ایک یہ بہت بڑا متھ ہے کہ جن کو جو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز, کسی بھی ہارٹ ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں یا ان کا بلڈ پریشر کسی کا ہائی رہتا ہے, تو وہ بالکل ایگ کا نہیں کر سکتے, استعمال نہیں کر سکتے, اس کو کنزیوم نہیں کر سکتے. یہ ایک بہت بڑا متھ ہے, لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. اس میں ایگ میں گڈ کولیسٹرول بھی ہوتا ہے بہت اچھی اماؤنٹ میں, اور اس میں پروٹین ہے, اس میں آئرن ہے, اس میں زنک ہے. تو آپ ایک انڈا بے شک آپ بوائلڈ لے لیں, آپ اس کو زیادہ آئلی نہ کریں, آپ اس میں آئلی کر کے اس کو فرائی بہت زیادہ کر کے ڈیپ فرائی کر کے مت لیں. آپ ایک بوائلڈ ایگ لے لیں, لیکن آپ کو اس کے نیوٹرینٹس تو ملنے چاہیے. ایگزیکٹلی. اور تھوڑا سا وہ اگر آپ بوائل ایگ بھی لیتے ہیں تو ایک تھوڑا سا آپ کو کوزی سا بھی فیل ہوتا ہے. اور سردی کے موسم میں ایک اسپیشلی بہت اچھی چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی ڈائٹ میں اس طرح کی چیزیں رکھیں جو جس کو کھا کے بھی آپ تھوڑا جو ہے نا وہ ہیلدی تو رہیں, آپ کا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ خراب نہیں ہو, اور زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ اس کا فائدہ لے سکیں. مریم, ہم غذاؤں کی بات تو کر رہے ہیں, لیکن جس طرح کہ ہم پتہ ہے کہ روٹین میں ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ مہنگائی کا بہت زیادہ شور ہر طرف سے ہے, تو بیلنس ڈائٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس تک رسائی بھی جو اسپیشلی اگر ہم بات کرتے ہیں نارملی عام شہریوں کی, مڈل کلاس فیملی کی, بہت زیادہ اپروچ مشکل ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ کوئی ایسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں کہ عام شہریوں تک جو ہے وہ ہر چیز کی رسائی ممکن ہو سکے؟ بہت شکریہ زینت. اس کے اندر یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ تو ایک طرف ہے ہی, اور جو متوازن غذا ہے وہ اسی مہنگائی کے زمرے کے اندر آتی ہے کہ اگر آپ نے دالیں کھانی ہیں, انڈے کھانے ہیں, دودھ پینا ہے یا دیگر ایسی چیزیں, اگر آپ نے میٹ کا بھی استعمال کرنا ہے تو ان کی قیمتیں بھی ایسی ہی ہیں کہ آپ کو سوچنا پڑتا ہے خریدنے سے پہلے. جو متوسط طبقہ ہے وہ دالیں کھا سکتا ہے, کہنے کو کھا سکتا ہے, لیکن اس کی قیمت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو خریدنا ہے, پھر بنانا ہے. اور صرف دال خریدنی نہیں ہوتی, اس کے اندر جتنے بھی انگریڈینٹس ہوتے ہیں, بے شک وہ آئل سے لے کے اس کے تمام مسالہ جات وہ سب اسی کے اندر انکلوڈ ہوتے ہیں. تو مہنگائی جو ہے وہ تو چل ہی رہی ہے جو ہمارے متوسط طبقے کو تنگ کر رہی ہے. لیکن آپ نے جو بات کی کہ غذائی جو ہے وہ جتنی بھی غذا ہے متوازن اس کا استعمال کرنا چاہیے, تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنی صحت کا خود خیال رکھا جائے. ہم پاکستانی جو ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں, ہمیں ہر چیز کی ایکسٹریم پہ جانا ہے کہ اگر ہم نے گوشت کھانا ہے تو ہم نے وہی کھانا ہے, اگر ہم نے دالیں کھانے شروع کیے ہیں. مے بی یہ ڈاکٹر ہیں, ان کو زیادہ پتا ہوگا. جو نارمل لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ڈائٹنگ شروع کرتے ہیں, ان کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے انڈا ہی کھانا ہے, وہ انہوں نے پھر ان کو سال انڈا کھلاؤ, انہوں نے وہی کھائی جانا ہے. یہ سوچے بغیر کہ ہماری ہیلتھ جو ہے وہ ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں. کچھ لوگ کہتے ہیں, بلکہ میں بھی مانتی ہوں کہ انسان اپنا ڈاکٹر خود ہوتا ہے. اگر وہ اپنے آپ پہ اس چیز پہ غور کرے کہ وہ کس چیز سے اس کو پرہیز کرنا چاہیے اور کیا اس کے لیے بہتر ہے, تو وہ شاید اسے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی. مریم, آپ کو شاید اس لیے بھی لگتا ہے کہ آپ کی صحت کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ آپ کو خاصا اس میں فرق پڑتا ہوگا. بہت امپورٹنٹ, ورنہ یہ اسٹیٹمنٹ جو آپ دے رہی ہے نا, مجھے لگتا ہے انسان اپنا ڈاکٹر خود ہے. دیکھنے والے سمجھیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنے ڈاکٹر خود ہے, کچھ بھی کھاتے پیتے, لیکن ہر بندہ جو اس طرح جیسے آپ بلیو رکھتی ہیں تو ظاہری بات ہے آپ اپنی ڈائٹ کو بھی اس طرح سے جو ہے وہ مینج کرتی ہوں گی, بہت زیادہ اوور ایٹنگ نہیں کرتی ہوں گی. لیکن ہر بندہ اس طرح سے نہیں کرتا ہے. لیکن ہماری بہت امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ یہی مسئلہ ہے. آن اے سیریس نوٹ کہ اس وقت ہمیں جو ہماری بیسک اشیاء خرونوش ہیں وہ نہیں مل پا رہی. بے شک وہ یوٹیلیٹی سٹورز پر ہوں, اوپن مارکیٹ میں ہو, تو وہ اتنی مہنگی ہیں کہ وہ خریدنے سے پہلے سوچتے ہیں. اسی وجہ سے جو چلڈرن اسپتال ہے وہ بھرا رہتا ہے. بچوں کی ان کی غذائیات پوری نہیں ہو پاتی, ان کو وہ نیوٹریشنز نہیں ملتی جو ان کو بچپن سے ضرورت ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہی مہنگائی ہے. ہمارا وہ مزدور طبقہ جس کو دہاڑی نہیں ملتی, پورا دن وہ صرف ایک مزدوری کے انتظار میں ہوتا ہے کہ شاید وہ اپنے بچوں کو جو ہے ان کا پیٹ پال لے گا. لیکن یہ مہنگائی جو ہے وہ اس وقت غریب کو انتہائی برے طریقے سے تنگ کر رہی ہے. اور اگر اس کو 2 ٹائم کی بھی روٹی ملتی ہے تو وہ اسی میں راضی. مانور, آپ اس چیز سے کتنا ریلیٹ کرتی ہیں؟ آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں وہ کیا آ کے اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم یہ چیزیں افورڈ نہیں کرتے ہیں, آپ پورا ڈائٹ تو آپ سے بنوا لیا, آپ کا چیک اپ بھی کروا لیا, سب چیزیں ہیں, تو اس سارے سینیریو میں آپ کون سے ایسے آلٹرنیٹس ہیں, کون سے ایسے متبادل غذائیں ہیں جو روٹین میں ہم اپنے جو گھر میں پک رہا ہے اسی کو انٹیک کریں؟ کتنے پورشن اس میں کتنا امپورٹنٹ ہے, تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے دیکھنے والوں کو؟ اچھا, ایک تو یہ کہ اب جیسے مہنگائی کچھ ٹائم سے بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو اب یہ چیز بہت زیادہ ہے. اسپیشلی جو گورنمنٹ ہاسپٹلس میں وہاں پہ جو ہم دیکھتے ہیں پیشنٹس آتے ہیں, تو ہمارا جو جب ہم ان کی پہلے میڈیکل ہسٹری لیتے ہیں, اس کے بعد جب ان کی ڈائٹ سے ریلیٹڈ ان سے کوشچنس کرتے ہیں, ہسٹری لیتے ہیں, تو سب سے پہلے میں پوچھتی ہوں کہ دن میں آپ کتنے ٹائم کھاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کچھ کھانے کو ہی نہیں ہوتا ہے.
اب تو یہ حالات ہیں. تو یہ بہت زیادہ جو ہے اسپیشلی گورنمنٹ ہاسپٹلس میں, کیونکہ وہاں پہ زیادہ ہر طرح کی ہر کلاس کے لوگ آ رہے ہیں, مڈل کلاس کے, لوور کلاس کے, لیٹ بھی اکثر آ جاتے ہیں, تو وہ آپ کو وہاں پہ زیادہ یہ چیز سننے کو مل رہی ہوتی ہے. لیکن زیادہ وہاں پہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ لوور کلاس کے, مڈل کلاس کے ہوتے ہیں, تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو کھانا ہی مشکل سے ہو رہا ہے. آپ پوچھیں کہ کتنی دفعہ دن میں کھاتے ہیں, ہم تو مشکل سے 1 دفعہ یا 2 دفعہ کھا رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے. انفارچونیٹلی ابھی پاکستان کے حالات ایسے جا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک یہ بھی بہت بڑا متھ ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت ایکسپینسو برانڈڈ کچھ فوڈز لے کر آئیں باہر سے اور پھر آپ وہی اسی کا انٹیک کریں گے تو آپ کی ڈائٹ اچھی ہو جائے گی. آپ سمپل ایک فار ایگزامپل دال ہے, ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں کہ دال کیا, ہم نے دال کھا لی, دال کو تو بہت ایک نگلیکٹڈ سی چیز ہے, ایسے کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کھا لیا ہم نے. تو دال کے بھی بہت اس میں نیوٹرینٹس ہیں, اس میں پروٹین ہے, فائبر کا بہت اچھا سورس ہے, اس میں آئرن بھی ہے, اس میں زنک بھی ہے. تو آپ مطلب ہر طرح کے اس کے آلٹرنیٹس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں پروٹین کہتی ہوں کسی کو کہ آپ نے پروٹین کا انٹیک کرنا ہے, آپ اس میں میٹ لیں, آپ ایگ لیں. اگر کوئی انسان میٹ نہیں افورڈ کر سکتا تو وہ ایسی چیزوں پہ آ سکتے ہیں. چنے اپنی ڈائٹ میں چنے انکلوڈ کر سکتے ہیں, بوائل فارم میں لے سکتے ہیں, چنے ابال کے, لوبیا ابال کے لے سکتے ہیں. دالیں, مکس دالیں جب آپ کر کے لیتے ہیں, مکس دال کی آپ کسی بھی فارم میں, اب وہ بنانا آپ کا کام ہے کہ آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے, لائک ریسیپی کیا کرنی ہے وہ آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے. ہمارا کام ہے صرف آپ کو نیوٹرینٹس کے بارے میں انفارمیشن دینا. تو جب آپ وہ دالیں جتنی ساری ہیں ان کو آپ مکس کر کے کسی بھی فارم میں لیتے ہیں, آپ اس کا سالن بنا لیں یا بوائل کر کے اگر آپ کس طرح سے لے رہے ہیں, تو اس میں آپ کو پروٹین بہت اچھا مل جاتا ہے. مطلب وہ سب سے جو بیسٹ اچھے سورسز ہیں پروٹین کے یا آئرن کے, تو وہ ہمارے پاس یہی ہوتے ہیں, میٹ آ جاتا ہے. لیکن اس کے بعد اگر ہم آلٹرنیٹ دیکھیں تو وہ دالیں, چنے, لوبیا یہ آ جاتے ہیں, جس کو بہت زیادہ ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے, دالیں کیا ہے. جب ہم اپنی سمپل ڈائٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ہیلتھ کو مینٹین کر سکتے ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے, اسپیشلی ویمن کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں اور مرد حضرات کے لیے بھی دیکھتے ہیں, جب بھی ڈائٹ کی بات آتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ الگ سے جب کھانا پکانا پڑتا ہے نا تو وہ بھی اپنے آپ میں سب کو ایک بہت جو ہے نا وہ مشکل ٹاسک لگتا ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو گھر میں روٹین میں بن رہا ہے, اور اس میں ہم اپنے ٹیسٹ کو کس طرح سے کر سکتے ہیں. جیسے میں بہت فوڈی ہوں, میں وہ پرسن نہیں ہوں کہ جو بہت اسٹرکٹ ڈائٹس کر سکے. ہمارے ہاں ڈائٹ کا ایک تو کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ بالکل جو ہے وہ بھوکے رہنا. ہمارے ہاں لوگ جو خود سے اپنے ڈائٹ چارٹس بناتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اتنے گھنٹے کی جو ہے ہم فاسٹنگ بھی کریں گے. تو اس میں فاسٹنگ کے لحاظ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کتنا زیادہ ہیلتھ کے لیے یہ بینیفیشیل ہے. اچھا, ایک تو ہوتا ہے فاسٹنگ, ٹھیک ہے, اس کا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ الگ سے ہمارے پاس اس طرح کی بھی ڈائٹس ہیں, اس طرح کی بھی ٹائپس ہیں جس میں آپ کو کچھ گھنٹے فاسٹنگ کرنی ہے, کچھ گھنٹے آپ کو کھانا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے, اس کی بھی میں بات کرتی ہوں. لیکن جو یہ نا کہ بہت کم کھانا, اس میں بہت کم لوگ کب کھاتے ہیں جب وہ خود سے اپنے ڈائٹ پلانس بنا رہے ہوتے ہیں, یا یوٹیوب پہ فالو کر لیا ہے, یا انسٹاگرام پہ یا انٹرنیٹ پہ بھی ایک تو یہ چیز آ گئی کہ ہر کوئی پیج بنا لیتا ہے. ہر کوئی, اکثر ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس پراپر ڈگری نہیں ہے, جنہوں نے صرف کوئی ڈپلوما کر لیا یا کوئی کورس کر لیا, اور وہ آ کے جو ہے ایسی ہیلتھ کے پروفیشنل پریٹینڈ کر رہے ہیں خود کو, اور لوگوں کی صحت کا بس ستیہ ناش کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہ جب آپ کسی سے آن لائن کنسلٹ کریں یا آپ ہاسپٹل میں جا کے چلیں وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن آن لائن جب آپ کنسلٹ کریں کسی سے تو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ کیا وہ سچ میں صحیح اس چیز کا اسپیشلسٹ یا ایکسپرٹ ہے بھی یا نہیں. پھر دوسری چیز یہ کہ خود سے جو کر رہے ہوتے ہیں, تو ان لوگوں نے کام خراب بہت کیا ہوا ہے جو لوگ سچ میں نہیں ہیں اس چیز کے ایکسپرٹ. دوسری پھر یہ بات آتی ہے لوگ خود سے یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ لی, گوگل پہ سرچ کر لیا اور ڈائٹ پلان خود سے بنا لیا, یا خود سے یہ زیوم کر لیا کہ میں یہ کھاؤں گا یا میں بھوکا رہوں گا تو میرا جو ہے وہ ویٹ. سب کی باڈی ٹائپ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو بتا رہا ہے, اس نے جس بندے کا ڈائٹ چارٹ جو ہے وہ شیئر کیا ہے, اس کے باڈی کچھ اور طرح سے رسپونڈ کر رہی ہے, آپ کی باڈی کچھ اور طرح سے رسپونڈ کر رہی ہے. تو یہ بھی بڑا ایک میجر ڈفرینس آ جاتا ہے. اس کا ویٹ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, اس کی ہائٹ ڈفرینٹ ہوگی, اس کی ایج ڈفرینٹ ہوگی, پھر اس کی ہیلتھ, آپ سے ہیلتھ کنڈیشن, اس کو کوئی میڈیکل کنڈیشن تو نہیں ہے, کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے, کوئی فوڈ انٹالرنس تو نہیں ہے. تو اس میں بہت چیزیں. پھر اس کا لائف سٹائل کیسے, وہ فزیکلی کتنا ایکٹیو ہے. آپ کم ہو سکتے ہیں اس انسان سے, یا آپ اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں, تو آپ کی کیلوری انٹیک زیادہ یا کم ہو سکتی ہے. آپ کو کوئی ڈیزیز ہے, آپ کی اس وجہ سے کوئی چیز آپ کو نہیں لینا, آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, لیکن آپ وہ لے رہے ہیں, آپ نے انٹرنیٹ سے سن لیا ہے. تو یہ بہت ایک ہے اس سے ریلیٹڈ مس انفارمیشن بہت زیادہ ہے ڈائٹ سے ریلیٹڈ.
اور باقی یہ ہے کہ بہت کم کھانے سے آپ کا میٹابولزم الٹا سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. انسٹیڈ آف لوزنگ ویٹ آپ کا میٹابولزم سلو ہوگا اور آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ میں پتلا ہو رہا ہوں, لیکن آپ اسی حوالے نہیں سے ہوں گے. ہم جو ہے نا مانور اور ڈیٹیل بات کریں گے. مریم, آر یو اے ڈائٹ پرسن اور ناٹ؟ نو, ناٹ. چلیں, آپ پھر بہت بلیسڈ ہیں. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا. اور یہاں پہ وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر ا شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور غذاؤں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ بیلنس ڈائٹ لے کے ایک ہیلدی لائف اسٹائل کو جو ہے وہ اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں اور انجوائے بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ موسم بدل رہا ہے اور موسم کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس طرح کی غذائیں لے رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم, کیونکہ ساری بات پنجابی لوگ ہیں, تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم مزیدار کھانے کھائیں تاکہ بہت زیادہ جو ہے ہم ونٹرز میں جو ہے وہ چیزوں کو مس نہیں کر سکیں. تو آپ سب کچھ کھا پی سکتے ہیں, کسی نے آپ کو منع نہیں کیا, لیکن اس میں جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کتنی کوانٹٹی میں لے رہے ہیں اور اس کی کتنی اہمیت ہے اور کتنا اس پہ جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے. اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. مہنور, اگر ہم تھوڑا سا بات کریں, جیسے کہ ہم بریک پہ جانے سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ڈفرینٹ طرح کی باڈی ہوتی ہے, ڈفرینٹ طرح کی باڈیز ہمیں رسپونڈ کرتی ہیں. تو کیا ہم سب کچھ کھاتے پیتے ہوئے ہر طرح کے, کیونکہ کچھ لوگوں کو میٹھے کی بہت زیادہ کریونگ ہوتی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم رائس نہیں چھوڑ سکتے ہیں, ڈفرینٹ طرح کے ہر کسی کے ایکسکیوزز بھی ہوتے ہیں, اور ایکسکیوزز اس کو کہہ سکتے ہیں, ان کو کہتے ہیں ان کی ہیبٹس ہوتی ہیں. تو کیا ان سب چیزوں کو بھی آپ ایڈجسٹ کر کے جو ہے وہ ڈائٹ چارٹ بنا کے دیتے ہو؟ بالکل. یہ ساری چیزیں جب آتے ہیں ہمارے پاس پیشنٹس, تو ان کی پہلے ہم میڈیکل ہسٹری لیتے ہیں کہ کیا ان کو کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے, کوئی ڈس آرڈر تو نہیں ہے, کوئی ان کو نیوٹریشنل ڈیفیشینسی تو نہیں ہے. اس کے بعد پھر بات آتی ہے کہ ان کی ڈائٹ سے ریلیٹڈ ہم کوسچنس کرتے ہیں, ان کی ہسٹری لیتے ہیں کہ دن کے کتنے میلز لیتے ہیں, کیا ان کی روٹین ہے, کیا ڈیلی کا ان کا کیا اسکیجول ہے, فزیکلی کتنے وہ لوگ ایکٹیو ہیں, ان کی ایج کتنی ہے, ویٹ کتنا ہے, ہائٹ کتنی ہے, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. اس کے بعد جا کے پھر پراپر ان کا اچھا. پھر اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ انٹالرنس, جیسے میں نے پہلے بات کی, فار ایگزامپل لیکٹوز انٹالرنس, ٹھیک ہے, یہ بھی ہوتی ہے بہت زیادہ لوگوں میں, اور اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں لیکٹوز انٹالرنس ہے. یہ ملک سے ہوتی ہے, ڈیری پروڈکٹ سے. تو لوگ یہ بس یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں دودھ سوٹ نہیں کرتا, یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کو کہتے کیا ہے, ڈائگنوز نہیں وہ چیز ہوئی بھی ہوتی. تو پھر ہر کسی کا یہ ساری دیکھ کے, ان کی پراپر میڈیکل ہسٹری, پھر ڈائٹ سے ریلیٹڈ ہسٹری لے کے, اور پھر جو ہے جا کے ان کا پھر پراپر ڈائٹ پلان بنتا ہے. تو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک پرسن کا ڈائٹ پلان آپ دوسرا جو انسان ہے وہ دیکھ کے فالو کرنا شروع کر دے, یا آپ نے انٹرنیٹ سے پراپر ڈائٹ پلان فالو کرنا شروع کر دیا. دیٹ از ٹوٹلی رانگ, اور آپ کی یہ جو ہے آپ کو سوٹ بھی نہیں کرے گا. آپ کو جو اس سے ریزلٹس چاہیے وہ نہیں ملیں گے. اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ اپنا ہی باڈی ایگزامن کروانا بہت زیادہ ضروری ہے, تاکہ آپ اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ چیزوں کو فالو کر سکیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب لوگ ڈائٹ پہ جاتے ہیں تو بہت زیادہ ان کے موڈ سوئنگ ہونے لگتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ انگزائٹی ہونے لگتی ہے, بڑے چڑچڑے سے ہو جاتے ہیں. تو اس کے پیچھے کے کیا ریزنز ہوتے ہیں؟ اچھا, اس کے یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جب بھی آپ کسی صحیح اچھے ایکسپرٹ ڈائٹیشین سے کنسلٹ کریں گے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو, ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا, کیلوری انٹیک بہت کم نہیں کرنا. اس سے آپ کا میٹابولزم الٹا سلو ہونا شروع ہو جانا ہے, آپ کو بینیفٹس نہیں ملیں گے. اگر تھوڑے ٹائم کے لیے بھی آپ کا ویٹ لوز ہونا سٹارٹ ہو بھی گیا تو ایک ٹائم پہ آ کے اسٹک ہو جائے گا, اور وہ اس کے بعد جو ہم نے جو کمپلیٹ کرنی ہے جرنی, جو ہم نے اپنا ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے, وہ ہم نہیں کر سکتے. بلکہ آپ کو بعد میں مسئلے ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کا ہیئر لاس ہو سکتا ہے, آپ کو ویکنیس ہو سکتی ہے, بہت سے مسئلے ہوتے ہیں, فٹیگ رہنا شروع ہو جاتی ہے, اور بہت سی نیوٹریشنل ڈیفیشینسیز ہیں جو آپ کی بہت کم کیلوری انٹیک کرنے سے آپ کو ہونا شروع ہو جاتی ہے. تھوڑی ٹائم کے لیے وہ ہو تو جائے گا, ویٹ لاس ہو جائے گا, لیکن بعد میں جو مسئلے ہیں وہ آپ کو نہیں پتا کہ بعد میں کتنے مسئلے آنے ہیں. تو اس لیے ہم لوگ کبھی بھی بہت کم کیلوری انٹیک نہیں کرتے. پھر دوسری چیز یہ کہ ہم فوڈز الاؤ بھی کرتے ہیں کہ آپ ہر طرح کا کھا سکتے ہیں. اگر کسی کو شوگر کریونگ ہے تو اس کو ڈیٹس الاؤ کر دیتے ہیں. جو نیچرل فوڈز میں ہم کسی طرح سے اس کی شوگر کریونگ کو پورے کر سکتے ہیں, ہم وہ پوری کوشش کرتے ہیں. مطلب آپ نیچرل, اس میں بہت سارا, جیسے کہ ابھی ہم کھجور کا استعمال کر سکتے ہیں اگر کسی کو بہت زیادہ اس طرح کی کریونگ میٹھے کی ہوتی ہے. اور اگر ہم بات کریں تھوڑا سا کہ بالوں کا ہیئر فال بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے, اسکن کے بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں, تو کیا وہ ایک دم سے ہمارا لائف اسٹائل چینج ہوتا ہے, ہماری ڈائٹ کا جو شیڈیول ہے وہ چینج ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ہے, یا اس پوری ڈائٹ میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمیں سوٹ نہیں کر رہی ہوتی؟ تو اس کے پیچھے کے کیا کازز ہو سکتے
کرتے ہیں کیا اس طرح کے اگر سمٹمز آتے ہیں تو فوراً اس ڈائٹ کو بند کر دینا چاہیے اور ڈاکٹر سے دوبارہ سے جا کے کنسرن کرنا چاہیے؟ بالکل. اچھا اس میں یہ ہے کہ کچھ ایسی اسٹرکٹ ڈائٹس ہوتی ہیں جن کو ہم فیٹ ڈائٹس بھی کہتے ہیں, کریش ڈائٹس کہتے ہیں, جس میں آپ نے کیٹو بہت نام سنا ہوگا. کیٹو ڈائٹ بہت پچھلے کچھ ٹائم تو بہت فیمس رہی ہے, اور اس سے انڈیا میں ایک ایکٹریس کی ڈیتھ ہوئی ہے کیٹو ڈائٹ سے, کیونکہ وہ آپ کو وہ اتنے لمبے عرصے سے کیٹو پہ تھی. اب پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو کہ وہ کسی سے کنسلٹ کیا تھا اس نے یا نہیں کیا تھا, وہ خود سے کر رہی تھی. اور ابھی ریسنٹلی ایک ایڈ تھا تو اس میں کہتے ہیں کہ بہت جو ہے ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف اب ہم آ رہے ہیں, اب ہم کیٹو ڈائٹ کریں گے. تو وہ سن کے ہمیں بہت ہنسی آ رہی ہوتی ہے کہ اچھا یہ اب ہیلدی لائف اسٹائل ہے کیٹو. تو کیٹو سے یہ ہے کہ آپ یہ بیسکلی ایپیلیپسی کے پیشنٹس کے لیے یہ ڈائٹ بنائی گئی تھی, لیکن اس کا ایک اور جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے کہ وہ ویٹ لاس بھی کروا رہی ہوتی ہے. تو پھر وہاں سے لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ ویٹ لاس کے لیے اس کو کرنا شروع کر دیا. تو بہت لمبے عرصے سے یا آپ اس کو ہیلدی ڈائٹ سمجھ کے کریں گے تو دیٹ از ناٹ ایکچولی اے ہیلدی ڈائٹ. جب آپ اس طرح کی ڈائٹس کرتے ہیں, ایسے فالو کرتے ہیں, تو اس میں کیلوری انٹیک بہت کم ہوتا ہے, یا پھر کوئی نہ کوئی اب کیٹو میں یہ ہوتا ہے کہ صرف فیٹس الاؤ ہوتے ہیں, 70% تک فیٹس ہوتے ہیں. اس میں آپ کی ویجیٹیبلس, فروٹس یہ بہت حد تک ریسٹرکٹیڈ ہوتے ہیں. تو آپ کے جب وائٹامنس ہی نہیں پراپر اندر جا رہے تو آپ کو ہیئر فال بھی ہوگا, آپ کے نیلز بھی ڈیمیج ہوں گے, آپ کی اسکن بھی بہت بری طرح سے افیکٹ ہوگی. ایسے جو ڈائٹس ہیں جو 7 ڈیز ہیں یا 15 ڈیز کے لیے ایک چیلنج کے طور پہ بھی جو ہے لیتے ہیں, وہ اگر کوئی اسپیسیفکلی پرپز ہے یا گول ہے تو اس کے لیے سجیسٹ کر سکتے ہیں. لیکن ادروائز اگر آپ نارملی گریجولی اپنا ویٹ جو ہے وہ اس کو کم کریں تو وہ آئی تھنک سو کہ زیادہ ہیلدی وے ہے کہ آپ جو ہے اس کو جو ہے روٹین میں کرتے رہیں. اور کتنے ٹائم کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر کو وزٹ کرنا چاہیے اگر آپ پراپر جو ہے وہ ڈائٹ چارٹ کو فالو کر رہے ہو تو؟ اچھا کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم 1 ویک کے بعد ہم سے فالو ہی نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, یہ اب ان کی ڈپینڈ کر رہا ہے کہ ان سے لائک فوڈ چوائسیز ان کی اس طرح کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے, یا ایٹنگ پیٹرن ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں 1 ویک سے زیادہ ہم سے فالو نہیں ہو رہا. لیکن میں بیسکلی ویسے جو نارملی جو میں کرتی ہوں, ریکمینڈ بھی کرتی ہوں, وہ 2 ویکس کے بعد. 2 ویکس آپ ڈائٹ پلان فالو کریں, 2 ویکس کے بعد پھر آپ اپنا ڈائٹ پلان چینج کروائیں. اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ بنوا لیا پھر اب آپ اس کو پوری زندگی فالو کرتے رہیں اور آپ کے جو گولز ہوں گے, جو ریزلٹس ہمیں چاہیے وہ اچیو ہو جائیں گے. ایسے نہیں ہوتا. تو 2 ویکس کے بعد آپ کو کروانا چاہیے. اور جو آپ کہتی ہیں جیسے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں اس طرح سے, تو وہ یہی ہے کہ جب آپ کریش ڈائٹس کی طرف چلے جاتے ہیں, بہت شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں, بہت جلدی ویٹ لاس کرنا ہے, بے شک صحت ہماری خراب ہو جائے, تو اس میں آ کے پھر آپ کے موڈ سوئنگس, آپ کی مینٹل ہیلتھ, آپ کی فزیکل ہیلتھ دونوں افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو جب بھی آپ بیلنس ڈائٹ کے تھرو, ایک نارمل وے کے تھرو گریجولی کریں گے, ڈائٹ پلان فالو کر کے گریجولی لوز کریں گے, 4 to 5 kg تک آپ کا 1 منتھ میں, یہ ہم ہیلدی کنسیڈر کرتے ہیں. اور یہاں پہ ہم انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں, جس سے ہم پہلے بھی انٹرنیٹ کی بات کر رہے تھے, تو ایسے ایسے تھم نیلز اور ایسے ایسے ہمیں جو ہے وہ ویڈیوز نظر آتی ہیں کہ 1 ویک میں 7 kg آپ کم کر سکتے ہو. اور لوگ میں نے دیکھا ہے کہ بہت کریزی ہو جاتے ہیں ان کے پیچھے, وہ یہ بھی بہت فیسینیٹ کر رہی ہوتی ہے, بہت فیسینیٹ بھی کر رہی ہوتی, اور ان کے اس میں کتنی آتھینٹسٹی ہے ہم یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں. اور بجائے جو ہے نا, ایسا پرسنل ایکسپیرینس ایک میرا خود کا بھی تھا کہ میں نے ایک کوئی آج سے 2-2.5 سال پہلے ایک کیا, وہ الٹا میرا ویٹ کم ہونے کے بجائے ویٹ بڑھ گیا, جس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں, آپ کا جو ہے وہ باڈی ایگزامن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, تاکہ اس کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو کتنا زیادہ ضروری ہے. تو ساری ڈائٹ کے ساتھ ساتھ ورک آؤٹ یا پھر فزیکلی ایکٹیویٹی کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ جب ہم فزیکلی ایکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں نا, تو ایک یہ لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ اب ہماری جم جانے کی بات ہو رہی ہے. وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ فزیکلی ایکٹیو تو ہم صرف جم جا کے ہو سکتے ہیں, اب ہم نے جم جانا ہے تو وہاں ایکٹیو ہوں گے, اتنے گھنٹے لگائیں گے, پراپر جم جوائن کریں گے, پھر ہوگا. ایسے نہیں ہے. فزیکل ایکٹیویٹی کا مطلب ہے آپ واک کر سکتے ہیں, آپ اپنے گھر پہ لان میں, چھت پہ, کوئی بھی آپ کے پاس پارک ہے, روڈ پہ آپ کے گھر کی جو اسٹریٹ ہے آپ اس میں جا کے کر سکتے ہیں. آپ اس کے علاوہ گھر پہ رہ کے لائٹ سی ایکسرسائزز یوٹیوب سے بے شک سرچ کر لیں, جو بالکل سمپل سی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ ساتھ کنسلٹ کر لیں کسی پروفیشنل سے. اور اس کے علاوہ سائیکلنگ بہت اچھی چیز ہے. آپ گھر پہ سائیکلنگ, کسی بچے کا سائیکل لے لیں اور وہ کر لیں, سائیکلنگ کریں. جمپنگ روپ ہوتا ہے, اس سے آپ کر سکتے ہیں. جمپنگ روپ تو ہر گھر میں ایزیلی ہوتا ہے, ہر گھر میں ہوگا. تو اس کے لیے کوئی ٹائم ڈیوریشن ہوتی ہے کہ آپ اتنا ہی کریں, کیونکہ ساری باتیں ایج کے ساتھ ساتھ آپ میں اتنا اسٹیمنا بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کو زیادہ, بچے تو اس کو بڑے مزے سے ایز اے گیم بھی کر سکتے ہیں, لیکن جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہیں, اسپیسیفکلی اگر بات کریں فیمیلز کی, ہمارے گھروں میں فیمیلز اور بھی بہت سارے
سارے کام انہوں نے گھر کو بھی سنبھالنا، مینیج کرنا، ساتھ میں ڈائٹ کرنا، تو ان سب چیزوں کے لیے منیمم کتنا ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ اپنی واک کو، یا پھر اگر اس طرح سے وہ جمپنگ روپ استعمال کر رہی ہیں تو وہ کتنا ٹائم کے لیے کرنا چاہیے؟ اچھا 25 to 30 منٹس جو ہے نا یہ ریکمینڈیڈ ہے نارمل پرسنس کے لیے بھی، جو بالکل ٹھیک ہے، جن کو کوئی ڈیزیز نہیں ہے یا کوئی کنڈیشن، میڈیکل کنڈیشن وہ نہیں اس سے سفر کر رہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ 30 منٹس 5 days a week. ٹھیک ہے، 2 days کا گیپ بھی ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے، آپ بے شک سیٹرڈے سنڈے آف کر لیں، نہ کریں کچھ بھی، ٹھیک ہے، ریلیکس کریں، چل کریں، لیکن 5 days a week جو ہے وہ آپ کریں. 30 منٹس ریکمینڈیڈ ہے. باقی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا گول کیا ہے، آپ نے ویٹ لاس کرنا ہے یا آپ کو کسی ڈیزیز کے لیے کہا جا رہا ہے، ریکمینڈ کیا جا رہا ہے فزیکل ایکٹیویٹی. بٹ 30 منٹس تو ہر انسان کے لیے، اس کی تو آپ پہلے عادت بنائیں. کیونکہ اکثر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں مہانور کہ اگر آپ کسی طرح کے ڈیزیز ہے تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپریٹ سے پہلے بھی جو ہے نا وہ اپنا ویٹ کم کر کے آئیں. اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. ڈائٹ کے حوالے سے بات کریں تو خوبصورت دکھائی دینا کس کو پسند نہیں ہے، اور خاص طور پر خواتین کی بات کریں تو ان کو نہ صرف سلیم اینڈ اسمارٹ دکھائی دینا جو ہے وہ اچھا لگتا ہے، بلکہ ان کے بال اچھے ہونے چاہیے، ان کی اسکن جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایز فیمیل مجھے بھی بہت زیادہ کنسرن رہتا ہے کہ جو ہے آپ کی اسکن وہ کلیئر ہو، کلین ہو، گلوئنگ ہو. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہے یہ ایسے ہی نہیں مل جاتی، صرف اسکن کیئر پروڈکٹ ہی یوز نہیں کرنے چاہیے، بلکہ آپ کی ڈائٹ اس میں بہت زیادہ میجر رول پلے کرتی ہے. تو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک ہیلدی لائف اسٹائل کو اڈاپٹ کرنے کے لیے بیلنس ڈائٹ کا استعمال بھی ضرور کریں. مارون، جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح کی ڈائٹس ہوتی ہیں، جیسے کیٹو کی بات آپ نے کی، اور بھی بہت ساری ایسی ہم ڈائٹس دیکھتے ہیں. تو اگر ایک ڈائٹ کو ہم 7 days بہت اسٹرکٹلی فالو کر رہے ہیں یا 15 دن کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کے بعد گیپ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کتنے دن کا گیپ ہونا چاہیے دوسری ڈائٹ پہ فردر اس کو سوئچ کرنے کے لیے؟ اچھا، ایک تو یہ کہ جو اس طرح کی ڈائٹس ہیں اس میں یہ ہوتا ہے جیسے کیٹو وغیرہ ہے، یہ آپ کچھ تھوڑے ٹائم کے لیے 7 days یا 2 weeks کے لیے کر لیں، میکسیمم 1 month کے لیے بھی کر لیں. لیکن یہ ہے، یہ بہت اس کے شارٹ ٹرم افیکٹس ہیں. اس کا بعد میں ایک تو ڈیفیشینسیز بھی ہم پہلے ہی بتاتے ہیں کہ آپ کو ہو سکتی ہیں، بہت زیادہ رسک پہ ہیں آپ کہ آپ کا ہیئر لاس ہو سکتا ہے، آپ کی اسکن افیکٹ ہوگی، آپ کے کچھ گیسٹرک ایشوز بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ، اور دوسری بات یہ کہ اس کے بعد آپ کا ویٹ گین ہونے کے چانسز، جیسے آپ نے پہلے بتایا آپ کے ساتھ ہوا، تو ویٹ دوبارہ سے گین بھی ہو سکتا ہے جب آپ چھوڑیں گے. اس کے بعد جب آپ نارمل ڈائٹ، بیلنس ڈائٹ کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں اور گریجولی کر رہے ہوتے ہیں اپنا ویٹ لاس 4 سے 5 kg یا میکسیمم 6 kg ایک منتھ میں لوز کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو دوبارہ سے ری گین ایزیلی نہیں ہوگا. ایسا بھی دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے جب آپ کا ویٹ گرتا ہے تو آپ کو ڈارک سرکلز آ جاتے ہیں، آپ کو عجیب سا، مطلب نا وہ ایک گلوئنگ افیکٹ آنے کی بجائے آپ کا الگ سے اسکن ایسا لگتا ہے جیسے آپ بیمار ہیں. تو وہ لوگ اس چیز پہ نہیں، لوگوں کے پاس یہ ہوتا ہے کہ وزن کم ہونا چاہیے. وزن کم کرنے سے بجائے مجھے لگتا ہے کہ ایک آپ ہیلدی اور اسمارٹ ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو مردوں میں تو ویسے بھی میں دیکھتی ہوں، اور میں اس چیز کو جو ہے نا ہمیشہ بات بھی کرتی ہوں کہ ان کا میٹابولزم بہت زیادہ اسٹرانگ رہتا ہے. شاید وہ اتنا زیادہ ان پہ جو ہے وہ ڈیلی روٹین میں جو کھا پی رہے ہوتے ہیں ان کو اتنا زیادہ ویٹ گین کا جو ہے وہ ایشو نہیں آتا ہے. تو ایز ڈاکٹر آپ بہتر بتا سکتی ہیں کہ اگر ریشو کی بات کی جائے کمپیریٹیولی فیمیلز کے مقابلے میں مرد حضرات کی، تو کتنا ریشو ہے ان کی، کس طرح سے ویٹ گین کرتے ہیں، اور کیا ان کے لیے لائف سٹائل کو مینٹین کرنا اتنا ہی ایزی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ مرد حضرات جم وغیرہ بھی کرتے ہیں تو سب کچھ کھا پی رہے ہوتے ہیں. جی بالکل ایسی ہے. جو فیمیل ہیں وہ زیادہ جلدی اور ان میں زیادہ ویٹ لاس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اس کی 2 ریزنز، ایک تو فیمیلز میں زیادہ ویٹ زیادہ چانسز ہوتے ہیں. یہ صرف ان کا قصور نہیں ہے، یہ نیچرلی بھی اس کے پیچھے سائنس بھی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ان کا میٹابولزم میل کا فاسٹر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل. ان کا ایک تو میٹابولزم ہو گیا، دوسرا ان کی باڈی ٹائپ ایسی ہوتی ہے، جو ان کا باڈی اسٹرکچر ہوتا ہے وہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کی اندر جو ہے فیٹ کی برننگ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، اگر میں سمپل ورڈز میں کہوں تو، ایز کمپیئر ٹو کہ فیٹ کی اسٹوریج. ٹھیک ہے، فیٹ ایکیومولیٹ جتنا ہو رہا ہے اس سے زیادہ ان کا برن ہو رہا ہے. لیکن جو فیمیل ہوتی ہیں ان میں زیادہ ایکیومولیٹ ہو رہا ہوتا ہے اس طرح سے برننگ کے حساب سے. ٹھیک ہے، اتنا برن نہیں ہو رہا ہوتا. تو اور میٹابولزم ان کا فاسٹ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی، اور دوسری چیز یہ کہ وہ فزیکلی بھی تھوڑے سے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں فیمیل سے. تو یہ ریزنز ہے جس وجہ سے ان میں اتنا نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ اب اوبیسٹی بہت زیادہ پھیل رہی ہے
اوور ویٹ اور ویسٹی جو ہے اوبیس لوگ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. تو ابھی تو ہمارے پاس جو آتے ہیں جو ریشو ہے وہ میل کی بھی زیادہ ہی ہے, ایسے نہیں ہے کہ ان میں نہیں ہے, تو اس میں بھی زیادہ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایٹنگ پیٹرن, ایٹنگ ہیبٹس بہت خراب ہو گئی ہیں. اچھا, ایٹنگ پیٹرن کی بھی جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے, تو کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹائم کو اپنا جو ہے وہ شیڈیول کرنا, کہ آپ کس ٹائم پہ جو ہے وہ اپنا بریک فاسٹ کر رہے ہو, لنچ کر رہے ہو, اپنا ڈنر, لاسٹ میل جو ہے وہ ڈے کا آپ کیا سجیسٹ کریں گے ہمارے دیکھنے والے کو کہ یہ ٹائم بیسٹ ہے, اس کے بعد آپ کچھ بھی کھائیں پیئیں نا؟ اچھا, ڈنر کے لیے یہ ہے کہ 8 بجے تک, 7 سے 8 کے درمیان آپ کر لیں, ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی یہ کہ اگر آپ 9 بجے سوتے ہیں تو پھر آپ اور پہلے آ جائیں. جو ریکمینڈ کیا جاتا ہے وہ یہ آپ کے بیڈ ٹائم سے کتنا ٹائم کا ڈیوریشن, کتنا گیپ ہونا چاہیے, پھر اس حساب سے ہر کوئی جو ہے وہ اپنے حساب سے اس کو کر لے گا. اچھا, 3 آورس سے 3 سے 4 آورس جو ہے پہلے آپ ڈنر کر لیں, یہ سب سے بیسٹ ہے جو ریکمینڈ کیا جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ پراپر اس کی ڈائجیشن ہوگی, پراپر آپ کو جو ہے آپ کو نیوٹرینٹس بھی پراپر صحیح طرح سے ملیں گے, ابزارپشن ہوگی, اور وہ آپ کا فیٹ ایکیومولیٹ ہونے کی بجائے آپ کو اس کے بینیفٹس ملیں گے. جب ہم بہت لیٹ نائٹ کھا رہے ہوتے ہیں, پھر ہم سو جاتے ہیں, پراپر ڈائجیشن نہیں ہو رہی, الٹا وہ ہمیں ویٹ گین کروانے شروع کر دیتی ہیں وہ چیزیں. اچھا, پھر ایک اور پوائنٹ ہے جو میں بتانا چاہتی ہوں لوگوں کو, اس کے بارے میں لوگوں کو اتنا نہیں پتا, وہ یہ ہے کہ آپ کی جب آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی یا جب آپ لیٹ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ہنگر ہارمونز بہت بری طرح افیکٹ ہوتے ہیں آپ کی سلیپ سائیکل سے. اور بلکہ میں نے یہ بھی کئی جگہ پہ پڑھا بھی اور سنا بھی ہے کہ اگر آپ کی سلیپنگ ٹائم جو ہے وہ بری طرح سے افیکٹ ہے اور آپ کم ٹائم سو رہے ہیں تو اس سے آپ کا وزن بڑھ بھی جاتا ہے اور کچھ لوگوں کا زیادہ جو ہے وہ کم بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت میجر جو ہے وہ ایفیکٹ ہے. اگر کبھی بھی اگر ہم کسی بھی جو ہے وہ ڈائٹ پلان کو فالو کرتے ہیں تو اس میں نیند کا کتنا منیمم اور میکسیمم کتنے آورس کی آپ کو جو ہے وہ نیند لینی چاہیے؟ اچھا, جیسے جنرلی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں ہر انسان کے لیے, کسی بھی نارمل پرسن کے لیے 8 سے 10 گھنٹے سونا آپ کے لیے لازمی ضروری ہے. منیمم بالکل منیمم آپ 6 آورز, لیکن وہ بھی اگر آپ کو بہت آپ کا اسکیجول اس طرح کہ آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے, لیکن منیمم 8 آورس. 8 آورس تو سب سے بیسٹ ہے. آپ 8 گھنٹوں کی نیند پوری کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. تو جب یہ ڈائٹ کی بات آتی ہے, ویٹ لاس کی آتی ہے, اور بھی بہت سی بیماریاں, آپ نیند پوری کریں تو آپ کی اور بھی بہت سی بیماریاں آپ ان سے بچ بھی سکتے ہیں, اور آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی تو آپ ان سے بھی صحیح طرح سے فائٹ کر سکیں گے. لیکن یہ ہے کہ جو ویٹ میں ہنگر ہارمونز ہی جب افیکٹ ہو رہے ہیں, آپ کو جب آپ لیٹ نائٹ جاگتے ہیں تو آپ کو کریونگز ہوتی ہیں. بالکل, یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے کریونگز کی. جو ہمیں مڈ نائٹ کریونگز ہوتی ہیں نا, وہ ہم یوزلی جو عام گھروں میں بہت ہی کامن ٹرینڈ ہو گیا, فاسٹ فوڈ سے ہم اس کو اپنی کریونگ کو ختم کرتے ہیں, بالکل آرڈر کر رہے ہوتے ہیں, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مزید جو ہے وہ ہماری ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اگر تھوڑا سا ہم بات کریں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ بیڈ ٹائم ٹی میں ہم گرین ٹی بھی لے سکتے ہیں, کچھ لوگ گرم پانی بھی پی رہے ہوتے ہیں, یہ کتنا صحت کے لیے بہتر ہے, اور کیا سونے سے پہلے اس طرح کی کسی بھی جو ہے وہ ڈرنک کا انٹیک کرنا چاہیے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ دودھ بہت اچھی چیز ہے سونے سے پہلے کے لیے. اس کو جو بیسٹ ٹائم ہے, اگر آپ رات کو سونے سے پہلے دودھ پی رہے ہیں اور تھوڑا سا نیم گرم اس کو آپ کر لیں, تو وہ دودھ جو ہے آپ کا نیند بہت یہ اچھی کرتا ہے, امپروو کرتا ہے. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی گرین ٹی لینا چاہ رہا ہے تو گرین ٹی بھی ایک اچھا آپشن ہے ہمارے پاس. اور اس کے علاوہ جنجر ٹی ہوتی ہے, آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو سوٹ کرتی ہے تو. اب اس میں پھر وہی چیز آ جاتی ہے کہ آپ کی پہلے ہسٹری, ہر کسی کے لیے ہر چیز نہیں ہوتی. ایک تو یہ چیز ہے, آپ کسی انٹرنیٹ سے سن لیتے ہیں تو پھر وہ ہر چیز سوٹ بھی نہیں کر رہی ہوتی. جی بالکل, کوئی چیز ہر کسی کو سوٹ نہیں بھی کر رہی ہوتی. اینڈ جو وہ ایمٹی اسٹمک پہ جو کہتے ہیں کہ اٹھ کے جو ہے وہ آپ ایٹ لیسٹ 1 گلاس پانی پئیں, وہ نیم گرم پانی ہو تو زیادہ بہتر ہے, تو یہ کتنا صحیح اور کتنا غلط ہے؟ یہ بہت اچھی ہیبٹ ہے صبح اٹھ کے. اور اس میں اگر آپ تھوڑا سا آپ ہنی بھی ایڈ کر دیں تو اس کی بھی بہت بینیفٹس ہیں. اور ویٹ لاس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی تو یہ چیزیں جا کے آپ کا ویٹ نہیں لوز کروا رہی ہوتی. صرف یہ ہے کہ اس طرح کے جو جیسے نیوٹراسیوٹیکلس تھوڑا سا اگر ہم پری بریک فاسٹ کچھ ہم ایڈ کرتے ہیں, جیسے یہ واٹر ہے, لیمن واٹر ہے یا ہنی واٹر ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا وہ آپ کی میٹابولیزم کو بوسٹ اپ کرتا ہے, آپ کے اسٹمک کو کلین بھی کر دیتا ہے نا, کہ صبح میں اگر آپ کرتے ہو تو ایک آپ کو ہیلدی اور وہ فریش سی فیلنگ آتی ہے. مانو, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ہمارے پروگرام کو وقت دیا, اور آئی ایم شیور کہ آج کے اس پورے سیشن سے جو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہا ہوگا. بہت ساری ٹپس آپ کو ملی ہوں گی کہ کس طرح سے آپ ایک ہیلدی لائف اسٹائل کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, کیونکہ آپ کی صحت ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. وقت ایک چھوٹی سی بریک, ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। जुमा के हवाले से हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश होती है कि हम इस तरह के इस्लामिक मौजू पे बात करें जिससे हमें आगाही मिल सके, हम दीन से और अपने रब से ज़्यादा करीब हो सकें। जैसा कि हमेशा से कहा जाता है कि जुमा के दिन बहुत ज़्यादा फजीलत है दरूद पाक पढ़ने की, तो मैं तमाम देखने वालों से चाहती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दरूद पाक पढ़ें, ताकि जो है वो अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए और जितने भी हमारे देखने वाले उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें। हमारे मुल्क पाकिस्तान पे जो है वो ढेरों ढेर रहमतें और बरकतें नाजिल हों। जब हम बात करते हैं अपनी इस्लामी तालीमात की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनकी सीरत के बारे में, तो उनके साथ असहाबा इकराम का जिक्र आता है। और असहाबा इकराम के बाद अगर हम बात करते हैं तो हम बहुत सारे नेक जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी भी बात करते हैं। अल्लाह के बहुत सारे औलिया जो है वो गुजरे हैं, वो कौन, मतलब ऐसे कौन सी हमारे लिए करामात हैं, उनके ऐसे कौन सी निशानियाँ हैं हमारे लिए जो हमारी ज़िंदगी के लिए जो है वो मशले राह हैं, और किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में जान सकते हैं, इनकी अज़मत क्या है, दीन इस्लाम में इनके बारे में क्या तज़किरा किया गया है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है इलामा सैयद हसन मुश्तबा तिरमिज़ी, हमारे इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम इलामा साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आफ्रीका। कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत। इलामा साहब, अगर बात की जाए दीन इस्लाम के हवाले से, कुरान पाक में औलिया का जिक्र आया है, तो कितने औलिया गुजरे हैं और इनकी अज़मत और इनकी अहमियत कितनी ज़्यादा है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। क़ाला तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। क़ाला तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अना मल्लहुम मिन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाई व सालिहीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आपने स्टार्ट में बाबरकत दिन जुम्मतुल मुबारक का बात की और दुरूद पाक के हवाला से बात की। दुआया कलमा से प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। अल्लाह ताला हमारे गज़ा और फ़लस्तीनी भाई जो इस वक्त जुल्म का शिकार है, अल्लाह ताला उन पे ख़ास रहमत फरमाए। और अल्लाह ने हमें जितनी ताकत दुआ के लिए की है, जहाँ आपने फरमाया कि सब दुरूद पाक पढ़े, वहाँ अपने भाइयों के लिए दुआ भी फरमाए। अल्लाह की रहमत से अल्लाह ताला उन्हें आज़ादी नसीब फरमाए। आमीन। आज हमने बड़ा अहम सवाल जो है, और क्योंकि ये जो माह है हजूर को सियाज़म अलैहिर्रहमा से मंसूब है, इस्लाम में जो ताल्लुक है वो पहला ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ है, उसके बाद अंबिया किराम है, उसके बाद आले बैते अतहार पैतर पाक है, साहबा किराम है, और उसी से मुतसिल औलिया अल्लाह है। एक मुसलमान की जिंदगी इसी में घूमती है और उसका तरीका शेवा यही होना चाहिए, अल्लाह से प्यार, अल्लाह के नबी से प्यार, फिर जिन जिन का तल्लुक अल्लाह के नबी के साथ है उनसे प्यार। बेशक। एक जो खास चीज है औलिया अल्लाह, इसी का जो मैंने आयतें पढ़ी है, इहदीना सिरातल मुस्तकीम, नमाज में कहते हैं अल्लाह में सीधी राह पे चला। हालांकि मैं अक्सर बयान करके कहता हूँ, देखें बंदा बावजू होकर नमाज की हालत में अल्लाह की बारगाह में खड़ा है, उसके बाद सीधी राह कौन सी होगी? तो अल्लाह ने साथ ही फरमा दिया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर जिन पे मैंने अपना इनाम किया है। वाह वाह। अनाम किन पर किया है? अना मल्लाहुम मिन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन। अगर इसी आयत पे बोलूं तो पूरा प्रोग्राम रख देगा, लेकिन हमने अपने मकसद की तरफ आना है। सालिहीन ये अल्लाह ताला के इनाम याफ्ता बंदे हैं, हमने उनके तरीके पर चलना है। हमने बाज चीजों का जो मियार है वो अपनी जहन के मुताबिक कैलकुलेशन की और हम खराबियों की तरफ बढ़ गए। असल चीज है अल्लाह का कुरान और नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान। देखिए हम चाहते हैं या हम जानते हैं या हमारे यहाँ है कि जी करामत नजर आनी चाहिए। यहाँ नाज़रीन सुन लें,
کرامت جو ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اور ہر ولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، کرامت عطا ہے اور کرامت کا انکار بھی نہیں ہے۔ میں ایک قرآن پاک سے ٹچ دے کر پھر اسی بات پر آؤں۔ جی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے، ہدہد سے آپ نے گفتگو کی، اس نے کہا جی ایک ملکہ بلقیس ہے، اس کا ایک آپ نے فرمایا قرآن کی آیتوں کا مفہوم ہے کہ تم لیٹ کیوں ہوئے؟ تو کہا کہ لیٹ اس لیے ہوا کہ ایک بہت بڑی ریاست ہے، ملکہ بلقیس ہے، اس کا پیارا تخت ہے وغیرہ وغیرہ۔ جب ساری انفارمیشن دی تو آپ نے اپنی مجلس میں آپ نے کہا اسے کو خط لے کر جاؤ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ ہدہد اللہ کے نبی کا پیغام لے کر اس کے پاس گیا، کافی دور تھی، تو آپ نے اپنی مجلس میں کہا کون ہے جو اس کے تخت کو اس کے آنے سے پہلے میرے پاس لے آئی؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، آیتوں کا مفہوم ہے کہ ایک جن کھڑا ہوا، کہنے لگا اے نبی میں لے کر آتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کتنا وقت لگے گا؟ اب یہ دیکھیں کہ قصہ کہانی یہ قرآن ہے جو میں سکھا رہا ہے کہ کیا ہے، کتنا وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ کی اس مجلس کو ختم کرنے سے پہلے پہلے جتنی دیر بھی چلے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 دن، جتنی دیر یہ مجلس چلے گی، اس مجلس سے پہلے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو جو اللہ نے علم دیا ہوتا ہے، آپ نے اگلا سوال کیا، فرمایا نہیں بیٹھ جاؤ تم لیٹ ہو، اس سے جلدی کون لائے گا؟ اچھا، تو حضرت سلیمان کے دربار پہ ایک شخص کھڑا ہوا جو ولی کامل تھا، حضرت سلیمان کا امتی تھا، فرمایا میں لے کر آؤں گا۔ کہا کتنی دیر لگاؤ گے؟ کہنے لگے اے اللہ کے نبی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے میں اس تخت کو لے آؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں آگے جا کے عرض کروں گا کہ یہ طاقتیں اللہ کیسے دیتا ہے، یہ میں انشاءاللہ پروگرام سے تھوڑا سا آگے جا کے میں عرض کروں گا۔ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے وہ تخت آپ کی بارگاہ میں لے آؤں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو ایسے ہی ہوا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے اس نے وہ تخت جو ہزاروں میل دور تھا، کئی دنوں کی مسافت پہ تھا، اور وہ میں نے اس میں تشریح میں پڑھا کہ اس نے جو اپنا وہ کمرہ جو حال اپنا بنایا ہوا تھا، میٹنگ روم کہہ لیں گے، جو بھی کہہ رہے آرڈر روم بنایا تھا، اس کے اندر وہ بغیر ٹوٹے باہر نکل ہی نہیں سکتا تھا۔ دروازے چھوٹے تھے، اور جیسے ہم نے اسٹوڈیو تیار کیا یقیناً چھوٹی چھوٹی چیزیں آئیں، پھر جوڑ کے اس کو ہم نے بڑا کیا، تو وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے جو دروازے تھے ان سے نکل ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے وہ جو تخت تھا وہ حضرت سلیمان کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اب یہ طاقتیں دینے والا میرا اللہ ہے، بے شک، یہ ہے کرامت۔ بالکل۔ اچھا، اب اسی طرح ہم قرآن پاک میں آگے جائیں، تمام نبیوں میں ہمارے نبی اعلیٰ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ہم امت ہونے میں سب سے اعلیٰ ہے، ہمارے اولیاء اللہ پرانے اولیاء اللہ میں سب سے اعلیٰ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے جتنے بھی نبی بنے وہ عالم ارواح میں اللہ کے نبی کے نور سے فیض لے کر نبی بنے، اور جتنے بھی ولی بنے وہ حضرت علی علیہ السلام کے نور سے فیض لے کر مرتبہ ولایت پر پہنچے۔ حضرت علی کے ظہور کے بعد قیامت تک جو بھی ولی بنے گا وہ آپ کے فیض سے بڑھے، اسی لیے آپ کو امام الاولیاء کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اس سے آگے چلے، ہمارے جو اولیاء ہیں یعنی نبی پاک علیہ السلام کی امت کے ولی حضور داتا صاحب ہو گئے، حضور غوث اعظم ہو گئے، بابا فرید علیہ رحمہ ہو گئے، پیر بہری، یقیناً از روئے قرآن یہ پرانے اولیاء سے افضل ہے، ان کے مراتب زیادہ ہے، ان کے اعلیٰ ہے۔ لیکن یہاں جو ناظرین کو سمجھنے والی بات جو سب سے ہم نے اپنے دل کہ ولی وہ ہوگا جو کرامت ہی دکھائے گا، نتھنگ، کرامت اللہ کی عطا ہے، معجزات نبیوں کو ملتے ہیں، اور جو کرامتیں ہیں وہ اولیاء کو ملتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کس وقت کیے؟ جب ضرورت تھی، ہر وقت چاند کے آپ نے 2 ٹکڑے نہیں فرمائے، سورج کو پلٹایا جب ضرورت تھی۔ اس طرح انبیاء کے بعد اولیاء اللہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کا مظہر بھی ہوتے ہیں، ان کے پیغام کو آگے لے کے جانے والے بھی ہوتے ہیں، جو کہ بالکل میں اس بات سے اسی سٹیپ کی طرف آؤں گا کیسے لے کے جانے والے ہوتے ہیں، ان سے کرامتیں سرزر ہوتی ہیں اور عطا سے۔ یہ ضروری نہیں، پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہر ولی کے پاس کرامت ہو
اور یہ بھی اس سے اگلی بات کروں، یہ کتب تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے ایک ولی کامل ہے، انہوں نے بہت سی کرامتیں ان کی موجود ہیں، اور ایک ایسے نیک بندے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں کوئی کرامت نہیں دکھائی، اللہ کے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے زیادہ کرامتیں دکھائی ہوں ان کا مرتبہ کم ہو، اور جن کے پاس کوئی کرامت نہیں ان کا مرتبہ زیادہ ہو۔ اب اللہ ہمیں نماز کے اندر حکم دے رہا ہے کیا؟ کہ ہم نے انعام والے لوگوں کے راستے پر چلنا ہے، وہ ولیوں کا راستہ ہے۔ اب پھر ولی بنے گا کیسے؟ اچھا ولی کا مدد معنی کیا ہے؟ قرآن پاک میں ولیوں کے کئی معنی ہیں، مختلف ہے، کہیں مددگار ہے، بالکل صحیح، کہ ولی جو ہے وہ مدد کرنے والے، کہیں ولی کا معنی محافظ کے طور پر آیا ہے، اسی طرح مختلف اللہ تعالیٰ نے حوالوں سے ولیوں کے میں نے دوست کا بھی لکھا ہے، محافظ کا بھی لکھا ہے، مددگار کا بھی لکھا ہے، رہنما کا بھی لکھا ہے۔ اب جو ولی بننے کا طریقہ ہے وہ آپ اپنی شرح میں، میں اپنی شرح میں، زید اپنی شرح میں، بکر اپنی شرح میں نہیں کر سکتا، وہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ کلیہ اور قانون ہے۔ وہ کیا ہے؟ قل، اے نبی اعلان فرماتے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو بھی بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے معذرت، پھر اس کی کوشش ہوتی کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ سے پیار کرے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے تو اللہ کا فقط ایک ہی فارمولہ ہے، فاتبعونی، اے نبی یہ آپ کی پیروی کرے۔ یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ولایت پہ جانے کا طریقہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کی پیروی کرے۔ اب کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اب اللہ تم سے محبت کرنے لگ دے گا، معاملہ ان کو دے گا۔ پہلے ہماری خواہش ہے ہم اللہ سے پیار کریں، اللہ تم کیسے ملے گا؟ اللہ کہتا در مصطفیٰ پہ جاؤ، وَآتِیُوا اللَّهَ وَآتِیُوا الرَّسُولَ لَقَدْ جَاءَکُم فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بہت سی صحابہ کرام ہے، اس میں کسی بھی ہمارے جتنے مکاتب فکر سب قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، بڑے پیارے ہیں جس بھی مسئلہ کے ساتھ ہے، لیکن اس میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا مرتبہ اولیاء اللہ سے زیادہ ہے، اس میں اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن صحابہ ہزاروں ایسے ملتے ہیں جن کی کوئی کرامت ظاہر ہی نہیں ہوئی، ہزاروں کی تعداد میں ایسے کوئی ان سے کرامت نہیں ہوئی، لیکن تمام اولیاء اللہ ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے پھر وہ صحابہ بنے کیسے؟ انہوں نے ایمان کی نظر سے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی، اور پھر جس کے بعد جتنی زندگی تھی فاتبعونی، اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی، اور اولیاء اللہ بھی اسی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر اس معراج کو پہنچتے ہیں۔ فرمایا اب جب اللہ ان سے محبت کرنے لگ جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے، تو یہ مقام ولایت ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں ولی بننے کے لیے، توبہ کے لیے استغفار جو ہے نا، درود پاک ہوگے، استغفار، یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ اتنے قیمتی چیزیں ہیں کہ شاید ہم یہ مریں گے تو اس کے بعد ہی ہمیں اس کی حقیقت کا کام حق کو پتہ لگے گا۔ دنیاوی تقاضوں میں شاید ہم اسے رسمن یا اپنے کانوں کے چسکے کے لیے یا میں اپنی تقریر کی خوبصورتی کے لیے ان کو بیان کر کے، یا اور کوئی مقرر اپنی گفتگو کو خوب بیان کر کے آگے چلے جاتا ہے۔ آپ کبھی اسے تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں، استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اس نے چوری کی لیکن سچے دل سے اس نے وہ توبہ کی، اللہ چوری کا ایک ثواب لکھ دے گا اسے۔ یہ بڑی مضبوط ہتھیار ہے۔ اچھا پھر ادھر بیٹھے بیٹھے ذہن میں تھکاوٹ اتارنے کے لیے، کیونکہ پہلے وہ ڈاکٹر صاحب کا سیگمنٹ تھا، میں نے بیٹھ کے سنا، تھکاوٹ اتارنے کے لیے جو سب سے خوبصورت ہتھیار ہے وہ کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں کام کرتی کرتی تھک جاتی ہوں، کام کرتی، یہ میں اپنی تمام بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے اور بیٹیوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اب یہاں کوئی یہ نہ کہ کام دیکھیں، کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین شخصیت سیدہ کائنات ہے، وہ بھی کام کر رہی ہے، میں تھک جاتی ہوں تو آپ مجھے ایک خادمہ لونڈی دے دیں۔ اس وقت انسان خریدے بکتے تھے، فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں خادمہ دے دیتا ہوں، لیکن اگر میں تم سے اس سے بھی اچھی چیز دے دوں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہمارے جتنے بھی فزیشین ہیں نا ایکسرسائز کروانے والے، یہ اس چیز پہ غور کریں تو انہیں بڑی برکت ملے گی۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا عرض کرتی یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا جب تم نماز پڑھو 33 بار سبحان اللہ،
33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہو. واہ واہ واہ. یہ تسبیح اب دیکھیں اس کی شرح کے اندر جائے تو یہ تسبیح برکتیں بھی دیتی ہے, تھکاوٹ بھی دور کر دیتی ہے, اور عورت کو یہ فریش کر دے گی, برد پڑے گا فریش کر دے گی. اچھا اس میں ہے کیا روحانی سسٹم. میں آپ کی بات کو علامہ صاحب یہیں سے جو ہے وہ آگے بڑھاؤں گی. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں CTN. تمام دیکھنے والوں کو جمعہ بہت بہت مبارک ہے. درود پاک کی بہت ساری برکتیں ہیں, بہت رحمتیں ہیں, جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے. فضول گفتگو سے جو ہے وہ اجتناب کریں, اور اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کا اور اس کے نبی کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ذکر کریں, جو کہ تمام انسانیت کے لیے, تمام کائنات اور جہان کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ بھی ہیں. اور انہوں نے اپنی زندگی سے بہت ساری اگزامپلز دی ہیں. جب ہم اولیاء کی بات کرتے ہیں, انبیاء کی بات کرتے ہیں, تو ہمارا جو سر ہے وہ ادب سے جھک جاتا ہے. ان کی کتنی اہمیت ہے, کتنی فضیلت ہے, کتنی ان کی کرامات ہیں, اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. علامہ صاحب آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو جو ہے وہ ایک نسخہ دے دیا کہ آپ کس طرح, بہت ایک سادہ سا ایک نسخہ ہے کہ جس کو آپ جس پہ عمل کر کے آپ دن بھر کی تھکاوٹ جو ہے اسے دور کر سکتے ہیں. اور ہم اگر اسے اپنائیں, جو کہ نماز ہم پہ فرض بھی ہے, اور ہر نماز کے بعد ہم اگر یہ عمل کرتے ہیں, ہم سبحان اللہ کی, الحمدللہ کی, اللہ اکبر کی جو تسبیح کریں, اس سے نہ صرف ہماری روح کو تازگی ملے گی بلکہ ہماری تھکن بھی جو ہے وہ دور ہو جائے گی, اور بہت سارے اور بھی مسائل جو ہیں اس پہ حل ہو جائیں گے. جی بے شک ایسی ہے. نبی پاک علیہ السلام کو میں وقفے سے پہلے کہہ رہا تھا, آپ نے فرمایا سیدہ کائنات سے, اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے اس پر عمل کیا, اور یہ اتنی مقبول, دیکھیں ہر چیز ہی برکت والی ہے کہ تمام الحمدللہ میں نے دیکھا مکاتب فکر والے, کیونکہ دوستوں سے بات ہوتی ہے تو وہ اس کو باقاعدہ پڑھتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. تو اس میں ایک روحانی سسٹم ہے. پھر ہمارے ہاں ایک تنگ دستی کا ہے, ایک میں فائدہ اٹھاتے پھر بات کر کے اصل موضوع کی طرف بھی آ جاؤ. تو ایک صحابی ہے, عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, تنگ دستی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ تسبیح نہ بتاؤں, یہ دیکھیں یہ ولایت پہ جانے کے طریقے ہیں, وہ تسبیح نہ بتاؤں کہ جو تسبیح ملائکہ ہے, یعنی فرشتوں کی تسبیح ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, حکم ارشاد فرمائے. یہ ہے فتح بیونی, اللہ کے محبوب کی پیروی کرنا. یا رسول اللہ حکم ارشاد فرمائے, فرمایا تم صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ, ایک تسبیح پڑھنی ہے. تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے تسبیح پڑھنی شروع کی, اللہ نے اتنا مال دے دیا, اتنا مال دے دیا کہ میں غنی ہو گیا. اب یہ جو تسبیحات ہیں ان کا روحانی سسٹم ہے, یہ دونوں اللہ کے قریب کرتی ہیں. اب دیکھیں میری بہن, میں جس پوائنٹ پہ لانا چاہتا تھا, یہ جسمانی تھکاوٹ بھی دور کرتی ہے, یہ رزق بھی دیتی ہے, عمر میں برکت بھی, اور اللہ کے قریب بھی کرتی ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ جو تسبیحات ہیں یہ ولایت پہ جانے کا بہترین طریقہ ہے. اللہ کا ذکر, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کر میں تمہیں یاد کروں گا, میں تمہاری زبان بن جاؤں گا, کان بن جاؤں گا, آنکھ بن جاؤں گا. تم میری طرف چل کے آ, اللہ فرماتا ہے میری رحمت تیری طرف بھاگ کے آئے گی. جب اللہ کا فضل ہوتا ہے تب توبہ کی توفیق ملتی ہے. جب اللہ کا فضل ہوتا ہے تب نبی پاک علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جہاں 40 مومن ہو ان میں سے ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. اب ولی اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھے ہوتے ہیں, ولیوں کی برکت سے ہی ہماری نمازیں قبول ہوتی ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. چلے جب با جماعت پڑھیں پھر تو ہم ہیں, تو جب اکیلے پڑھ رہے ہیں پھر تو آپ کو جانا چاہیے نا کہ میں واحد ہوں. یہ تو نہیں کہ ہم آپ کہ میں تیری عبادت کرتی ہوں, میں تجھ سے مدد مانگتی ہوں. میں تنہا نماز پڑھوں گا تو میں کہوں گا میں اللہ تیری عبادت کرتا ہوں, میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں. لیکن ہم اجتماعی نماز پڑھیں تب بھی کہتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اور اگر اکیلے پڑھے تب بھی یہی کہتے ہیں, اجتماع میں پڑھے. تو اس کی میں شرح جو اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں ڈالی وہ میں نے یہ بیان کی, اور میں کرتا ہوں دوستوں میں. دیکھیں آپ سیب لے کر آئے نا, آج کل سیب کا موسم ہے, باہر ٹھیلے پہ لگے ہوئے, تو سیب کی 2-3 کیٹاگری ہوں گی. اچھے سیب ان کا ریٹ اور ہوگا, جو ہلکے چھوٹے ان کا ہوگا. ایک ہوں گے گلے سڑے,
اگر وہ 200 روپے کلو ہے، یہ 150 روپے کلو ہے، وہ 50 روپے کلو ہے، گلے سڑے آپ نہیں لیں گے. وہ کہے گا بھی 10 روپے کلو لے جاؤ. آپ کو کہ میں نے کیا کرنے، میں نے 10 روپے کلو نہیں لینے. اللہ پیسے دے، اللہ ہمارے حکومت کے حالات اچھے کرے. اگر آپ پوری پیٹی لے آتی ہیں، یہ غور کیجئے گا، یہ ولایت کا، یہ نماز کا کیا. ہم ولیوں سے نسبت کیوں کرتے ہیں، ان کا دین، ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں، کہ جب اللہ آپ کو پیسے دے، آپ پوری پیٹی لیتی ہے، اپنی گاڑی میں رکھتی ہے، اور وہ آپ کو تقریباً 170 روپے کلو پڑتے ہیں، یعنی نہ 200 نہ 150 نہ 10 روپے. آپ جب اس پیٹی کو کھولتے ہیں، دیکھا بڑے خوبصورت اچھے سیب نکل آئے. آپ اس کی دوسری تہہ کو کھولتی ہیں تو اس سے چھوٹے نکل آئے. لیکن آپ جب اس کی تیسری تہہ کو کھولتی ہیں تو اس میں 4-5 گلے سڑے سیب لے آئے. لیکن جب آپ نے پیٹی کا وزن کیا تو اس کا ریٹ پڑا 170 روپے کلو. اب یہ وہ گلے سڑے سیب ہے جو کل آپ کو وہ دکاندار کہہ رہا تھا ٹھیلے والا، اس کو 50 روپے لے لے اور 20 روپے کلو لے لے، 10 روپے لے لے. آپ نے وہ 10 روپے کلو بھی نہیں لیے. لیکن جب آپ نے پیٹی خریدی تو وہ جو 3-4 سیب ہے وہ 170 روپے کلو لیے. اب غور کریں، وہ گلے سڑے سیب 170 kg 170 روپیز پر کے جی وہ آپ کے پاس کیسے آئے؟ کیونکہ وہ جو گندے سیب تھے وہ اچھوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور اس پیٹی میں پیک تھے. یعنی گندے اچھوں کی نسبت سے گندے سیب یا گندا پھل اچھوں کے ساتھ تعلق بنا کر آپ کے گھر پہنچ گیا. اسی طرح ہم تیری عبادت کرتے ہیں مولا، جو اللہ نے میری دماغ میں نقطہ ڈالا ہوئی ہے کہ ہم کا مطلب یہ مولا ہم تو گندے مندے بندے، ہم تو تیرا حق ادا ہی نہیں کر سکتے. ہماری زبان کان ہم دنیا میں پھنسے، لیکن ہم عبادت تیری میں کر رہا ہوں، لیکن ہم تیری عبادت کرنے. اللہ ہماری عبادت کو اولیاء اللہ کی عبادت اور نیک بندوں کی عبادت کے ساتھ جوڑ کر اپنی بارگاہ میں لے کے جاتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھے سے مدد مانگتے ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ آپ کا تعلق نیک بندوں کے ساتھ جڑ جائے. اللہ چاہتا، اللہ آپ کے جو رابطے ہیں وہ اولیاء اللہ کے ساتھ بنانا چاہتا ہے. اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھو دنیا میں تم جس سے محبت کرتے ہوگے کل قیامت کے ساتھ اسی کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا. اگر محبت نیک بندوں کے ساتھ ہے اور اولیاء اللہ کے ساتھ ہے تو ہم قیامت والے دن ان کے ساتھ ہوں گے. اللہ ہمارے عملوں کی طرف نہیں دیکھے گا، نسبت دیکھے گا. اب وقت نہیں، لیکن میں جاتا اگر اصحاب کہف کا کتا ان کے ساتھ رہے تو اللہ اس کتے کا ذکر قرآن میں اس لیے کرتا ہے کہ اس کا ذکر نیک بندوں کے ساتھ ہے. لیکن میں جو اگلے مرحلے کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں اولیاء اللہ کا میلہ ہوتا ہے. جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ ہم نے ولی کا مطلب بھی غلط لیا، وہ کرامتیں دکھائے، ایسا نہیں ہے. ہم نے میلے کا مطلب بھی اپنے گمان کے مطابق لے لیا. شاید اس پہ لائٹنگ لگی ہو، شاید اس پہ کوئی دنیاوی کام ہو. نہیں. اب بابا فرید علیہ رحمہ کوٹ مٹن شریف والے وہ کیا فرماتے اٹھ فریدہ ستیا ہن میلہ ویکھن جا. اٹھ فریدہ ستیا ہن میلہ ویکھن جا، جے کوئی مل جائے بخشیا تو بھی بخشیا جا. بابا جی علیہ رحمہ میلہ جس چیز کو کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اٹھ فریدہ ستیا. اب میری بہن اور میری باقی بہنیں بھائی بھی ذرا غور کریں. اٹھ فریدہ ستیا تو میلہ دیکھن جا. میلہ کیا ہے؟ اٹھتا کس وقت ہے؟ وہ وقت تہجد ہے. الصلاۃ خیر من النوم، فجر کے وقت اکثریت اٹھتی ہے. لیکن فرماتے اٹھ فریدہ ستیا میلہ ویکھن جا. او بھئی وقت تہجد کی وقت اٹھ. میلہ کس بات کا؟ اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر جلوہ گر ہوتا ہے اور فرشتے کائنات میں آواز دیتے، ہے کوئی آج بخشش کا طلبگار؟ ہے کوئی آج گناہوں کی معافی کا طلبگار؟ ہے کوئی آج اولاد کا طلبگار؟ ہے کوئی آج رزق کا طلبگار؟ ہے کوئی آج میری رحمت کا طلبگار؟ روزانہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے وقت تہجد یہ صدائیں دیتے ہیں کہ آج اللہ سے جو مانگا جائے گا اللہ اس کو عطا کرے گا. بابا فرید نے میلے کا رنگ اسے دیا. اٹھ فریدہ ستیا ہن تو میلہ ویکھن جا، جا مسجد کی طرف. ابھی تو نے نماز نہیں پڑھنی. اگلا جملہ اس سے بھی دلچسپ ہے، جے کوئی مل جائے بخشیا. بابا جی فرید علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میلے کا مطلب یہ ہے جو وقت تہجد نماز تہجد پڑھنے جا رہا ہے وہ عام بندہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ ولی کامل ہے، وہ مقبول ہے. اور اگر تم نے اس کی زیارت کر لی تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟
تمہیں بخش دے گا. واہ یہ اولیاء اللہ سے نسبت ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور ہم نے میلے کا بالکل ہی الٹ مطلب سرور ناچ گانا یہ تو شریعت میں منع ہے. بالکل یہ تو اس کا کوئی دین کے ساتھ ہم نے میلے کا مطلب کرتے ہم نے ایکچوئل اس کے میننگ نہیں سمجھے نا, جہاں پہ ہم سب سے زیادہ جو ہے وہ مار کھا رہے ہیں, اور اسی وجہ سے شاید ہمیں جو ہے نا وہ تعلیمات اس طرح سے سمجھ نہیں آتی. حالانکہ بڑے ہی یہ آسان الفاظ میں آپ نے سمجھا دیا. آپ کی گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں گی, لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے ولیوں کی, اولیاء کرام کی, کس طرح سے جو ہے ان کی اہمیت ہے, ان کی کیا مطلب عظمت ہے. اس حوالے سے بہت ہم نے تفصیلی گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے, تاکہ ایک جو مین کانسیپٹ ہے ہمارا عام لوگوں کا اس کو کلیئر کیا جائے. اور بہت ہی ایک جو دلچسپ بات سامنے آئی ہے کہ ہم نے میلے کو جو ہے منسوب کر دیا ہے کہ شاید کوئی شادمانے لگا کر, بڑی بڑی لائٹنگ کر کے اور نعت پڑھ کے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم دنیاوی کرتے ہیں, نظر نیاز دیتے ہیں, جو ٹھیک ہے عقیدت کا ایک وہ بھی پہلو ہے, لیکن اس کے ایکچوئل میننگ کیا تھے وہ آج ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچائے, جو کہ میرے لیے بھی بہت نئی تھی باتیں, اور مجھے بھی اس کو سمجھنے میں کہ یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں اگر ہم دل لگا کر اس کے مطابق جو ہے وہ تجزیہ کریں اور ان تمام مطالعہ کریں اور اس کے بارے میں جانیں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اسلامی تعلیمات سے جو اپنا تعلق ہے اس کو مضبوط کریں. صرف قرآن پاک کو پڑھنے کی حد تک نہیں رکھیں, اسے سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو کہیں پہ بھی مشکل پیش آتی ہے تو اس کے لیے بہت سارے ہمارے پاس اسلامی اسکالر ہیں جن سے ہم مدد لے سکتے ہیں. تو ہماری بھی آج جو ہے وہ خوش نصیبی ہے کہ علامہ صاحب آپ ہمارے پاس ہیں, اور آپ نے بہت ساری ایسی ڈاؤٹس ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو خود میں اپنا بھی پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں تو آپ نے اس کو کلیئر کیا ہے. میلے کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ اس کے حقیقی معنی کیا تھے اور ہم نے اس کو کیا سمجھ لیا. جی, صوفیہ کی جو شاعری ہے وہ اللہ کے قریب کرتی ہے, اولیاء اللہ. اچھا, اب ولایت کے درجات ہیں. جیسے سیدنا صدیق اکبر جب نام آتا ہے تو فوراً پیارے ابو بکر صدیق آتا ہے, یعنی سب سے بڑے سچے. تو کیا انبیاء موجود نہیں ہے؟ کیا سب سے بڑا سچا اللہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب عطائی ہے, اللہ ہی بڑا ہے, انبیاء کے برابر کوئی نہیں آ سکتا. لیکن ولایت میں درجات ہیں, کوئی صدیق اکبر ہے, کوئی فاروق اعظم ہے, کوئی غنی ہے, یہ درجات ہیں. ایسے ہی غوث اعظم کے درجات ہیں ولایت کے, صحابہ کے بعد ولایت کے میں درجات. کئی سچے ہیں, تمام صحابہ ہی سچے ہیں, ہمارے ایمان تمام, لیکن ایک خاص سیٹ پہ جناب صدیق اکبر, اور ایک قول کے مطابق صدیق اکبر مولا علی ہے. اچھا, اب دیکھیں شیر خدا اللہ کے نبی کے تمام صحابہ ہی شیر ہیں, قیامت تک بڑے بڑے شیر آئیں گے. ہمارے بارڈر غزہ میں وہ کتنے شیر ہیں جو لڑ رہے ہیں, لیکن شیر خدا یہ منصب. اسی طرح حضور غوث اعظم یہ ایک منصب ہے ولایت کا, غوث, قطب, ابدال, کلندر, یہ مراتب ہے. لیکن ان کی کبھی بھی تشریح ہم قرآن و سنت کے مخالف نہیں کر سکتے. اگر اپنی شرح کریں گے تو ہم دین سے نکل جائیں گے. ایک لفظ بولا ہوتا ہے پیر طریقت راہبر شریعت, یہ دو لفظ ہے. پیر طریقت یعنی طریقت میں وہ پیری کر رہا ہے, امامت کر رہا ہے, اور شریعت کی راہبری کر رہا ہے, وہی ہے. حضور داتا صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک بندہ اگر فضا میں اڑ رہا ہے, کلا باز کیا لگا رہا ہے, کرامتیں دکھا رہا ہے, اگر اس کا وہ بے نمازی ہے تو فرمایا وہ جاہل ہے, ولی نہیں ہے. ہم نے تو حضور داتا صاحب کے میلے پہ وہی جیسے آپ نے کہا نا اپنا ذہن بنا لیا, ہمیں تو پتہ نہیں وہ اس میلے کا مقصد کیا تھا. ہم 11ویں دلاتے ہیں حضور غوث اعظم, میں نے جمعے میں بھی بیان کیا, تقریروں میں بھی بیان کیا. میں نے کہا یار حضور غوث اعظم کی 11ویں کا مطلب یہ کہ وہ چاند کی 11 کو درس قرآن دیا کرتے تھے اہتمام کے ساتھ, درس حدیث دیا. آؤ لوگوں قرآن کہتا کیا ہے, دیتے تو روزانہ تھے, لیکن 11 تاریخ کو اب خاص اہتمام کیا کرتے تھے, کیونکہ 11 کی خاص نسبت ہے. جن کی آنکھیں اللہ بن جاتا ہے, جن کی زبان اللہ بن جاتا ہے. اچھا, حضور غوث پاک کے بارے میں ایک منصوب ہے. دیکھیں جب اللہ کسی کی آنکھ زبان بن جائے, اللہ پھر انہیں وہ باتیں دیتا ہے, جیسے میں نے بالکل پروگرام میں کے شروع میں کہا کہ ملکہ بلقیس کا تخت وہ اللہ کے ولی دیا ہے. فرماتے ہیں کہ میں تقدیر کو دیکھ لیتا ہوں. اب یہ اگلا دلچسپ نکتہ ہے, اور میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ تقدیر جو ہے اس کو وہ جو میرے محب کی ہے اسے بدل دیا جائے. اچھا, حضور غوث اعظم کے جو غلام بھی ہیں, اور وہ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ,
انہوں نے کمال کر دیا. انہوں نے کہا دیکھو یہ ہر نبی پاک کا امتی ہی گوس ہے. ہاں اس نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں. ہر امتی ہی ولی ہے لیکن اس نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں. اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں. ہم اگر کوئی بیج بوتے ہیں, آم کے لگا لیں, گٹھلی بیج بویا کسی بھی کا, تو اس نے درخت ہی بننا ہے, اس کو پھل ہی لگنا ہے. بیر وہ اگر بویا تو اس نے بڑے ہو کر بیری ہی بننا ہے, اس کے ساتھ بیر لگنے. لیکن اب بیج تو بو لیا, اس کو پانی بھی دینا ہے, اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. وہ آندھی سے ٹوٹ جائے, درخت نہ بنے, اس میں بیج کا قصور نہیں ہے, رکھوالے کا قصور ہے. اس کو پھل نہ لگے, یہ وہ کھاد اور دیگر پانی کا قصور ہے. بیج وہی ہے, بیج ایک جیسے ہے. آپ نے گندم بوئی تو اس گندم نے اگنا ہی ہے, اس سے گندم کا وہ گندم نکلنی ہی نکلنی ہے. لیکن اگر کوئی بی بو کر اس کو پانی نہ دے, اگر کوئی بی لگا لے اور اس کو وہ جناب کھاد نہ دے, اس کی حفاظت نہ کرے, تو پھر اس طرح اس کا پھل یا اناج نہیں پا سکتا. آپ نے فرمایا دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر امتی ہی ولی ہے اور ہر امتی ہی غوث ہے, لیکن مرتبے کو کب پہنچے گا؟ آپ نے ایک شعر لکھا جو یقیناً آپ نے پڑھا بھی ہوگا, کالج سکول لائف میں دیگر نے بھی آپ نے پڑھا, کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. یہ مقام ولایت ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, تو کیا چاہتا ہے. اللہ ابن اللہ علی کل شیء قدیر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ اِنَّکَ علی کل شیء قدیر. اللہ تو کہتا ہے کون ہو جا فیکون, لیکن اللہ اختیار اپنے غلام کو دے رہا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا, اللہ کے قریب, اللہ کے ذکر سے وہی وقت تہجد اتنا چلا جا کہ اللہ بندے سے خود پوچھے تو کیا چاہتا ہے, جو تو چاہے گا میں وہ کروں گا, مولا تیرے چاہنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. تو میں نے پھر ڈاکٹر اقبال کا جب شعر پڑھا تو تصور میں آ کے اقبال کی بارگاہ میں عرض کیا, یہ تو مقام غوثیت ہم نے پڑھی ہے اور سنی ہے کتابوں میں, یہ تو ایک ولی کامل کا مقام ہے, یہ کیسے ہر ایک کو ملے گا. تو اقبال علیہ الرحمہ نے دوسرے شعر میں جواب دیا. اب پہلا شعر نازل, ولایت میں اگر پہنچ جائے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اب اقبال جواب دیتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے صلی اللہ علیہ وسلم, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. اب آئیں اس آیت کی طرح جو میں نے سٹارٹ میں پڑھی, کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اب اس آیت کو شعر کے ساتھ جوڑے, یہ جہاں چیز فاتبعونی یحببکم اللہ. اب جب اللہ تم سے محبت کرنے لگ جاتا ہے, یہ جہاں چیز کیا ہے, اب عرش بھی تیرا, جنت بھی تیری, ملائکہ بھی تیرے, اب جو تم کہتا جائے گا رب کرتا جائے گا. کیسے؟ فاتبعونی, کوئی شارٹ طریقہ نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام کی پیروی سے یہ قیامت تک کے لیے ہے. اگر کوئی کہے اس کے علاوہ کوئی شارٹ طریقہ ہے, نتھنگ, وہ جھوٹ ہے, وہ قرآن کے اپوزٹ ہے, وہ قرآن سے دور کر رہا ہے. نہیں, فاتبعونی, صرف نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کر کے اللہ کے قریب ہو جائیں گے. اور اللہ کے قریب کے نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. میں آپ کو بتاؤں اس کے لیے یہ نازلی نقطہ میں اپنی تفسیر بیان کر رہا ہوں, اور جو پھر یہ سمجھ لیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ مسلح جائے نماز بچائیں اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں تو ہی آپ مسکین کو کھانا کھلا دیں اللہ مل جائے. اللہ تو پتہ نہیں کس رنگ میں ملے گا. آپ کسی بیوہ کی ایسے مدد کر لیں کہ دائیں سے دیں بائیں کو پتہ نہ ملے. آپ وہ ولایت کا مرتبہ وہ پا لیں جو تسبیح والے نہیں پا سکتے. آپ کسی مسکین کو, غریب کو کھانا کھلا دیں, کسی بچی کی شادی کر دیں. ادھر جا رہے ملت چونک میں خیال آیا گرمی بڑی تھی, لوگ پانی میں سے پیاسے, آپ کوئی سبیل لگا دیں. آپ کوئی ایسا کام کر دیں اور اس میں ایمانداری. آپ اپنے شعبے میں ایسا کہیں کہ میرے سے میں جو پروگرام کرتی ہوں اسے لوگ سیکھیں, دین زیادہ سیکھیں, علم زیادہ سیکھیں, بے حیائی کام ہو, لوگ دین کی آپ ایسا ذہن بنا کر پروگرام کریں, آپ مرتبہ ولایت پہ پہنچ جائیں گے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے جائے, یہ تو ایک غلط شرح پہ ہم چلیں گے. فاتبعونی, آپ اگر پروفیسر ہیں, آپ استاد ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ جرنلسٹ ہیں, میں کہتا ہوں کہ آپ کام کرنے والے مزدور ہیں. ہمارا ہر چھوٹے سے
چھوٹا عمل جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اور ان کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اس پہ چل سکتے ہیں. اچھا اخلاق بہت زیادہ ضروری ہے, بڑوں کا احترام بہت زیادہ ضروری ہے. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا, اور ایک یہ چھوٹی سی کاوش تھی جس کے ذریعے ہم جو ہے جتنے بھی دیکھنے والے, جتنے بھی میرے آڈینس ہے یا میرے ناظرین ہیں, ہم ان تک جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچائیں کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو بہتر بنا کے جو ہے وہ اللہ کے قریب جا سکتے ہیں. اللہ پاک اب آپ کو, مجھے اور ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے, ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دوسروں کے لیے نرمی کا جو جذبہ ہے اس کو مزید فروغ دے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.